17 जून सन 2014 को लाहौर शहर में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत में दिन दिहाड़े 14 अफराद को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और ये हुआ भी कहीं ऐसा नहीं कि लाहौर के कहीं आउटस्कर्ट्स में, यानी कि कहीं दूर दराज किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, बल्कि लाहौर शहर के ऐन मरकज़ में, मॉडल टाउन में, वही मॉडल टाउन के जहां पर शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह भी है, उसी मॉडल टाउन में 14 अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये 17 जून सन 2014 को हुआ और उन तमाम 14 अफराद को शोहदाए मॉडल टाउन के नाम से याद किया जाता है, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल थीं। और उन 2 ख़वातीन में एक ख़ातून तंजीला साहिबा की बेटी बिस्मा सन 2014 से लेके आज तक सन 2021 तक इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है, मुख्तलिफ अदालतों में जा रही है। उनसे बहुत से वादे किए गए, उनको बहुत सी तसल्लियां दी गईं, उनके सर पे शफकत का हाथ रखा गया और उनसे ये वादा किया गया कि आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अभी तक कहीं से इंसाफ ना मिला, ना मिलता नजर आ रहा है। ये जो 14 अफराद कत्ल हुए और जब ये दिन दिहाड़े कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई में वहां पर पुलिस एहलकारों की तरफ से, मैंने तो पहले भी कहा था कि वर्दी चाहे तब्दील कर लें, रवैये तब्दील करना ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त ये पिछली वर्दी होती थी पुलिस की, फिर बाद में उसको तब्दील कर दिया गया। उस वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार और पुलिस के सीनियर अफसरान वहाँ पर दिन दिहाड़े गोलियाँ चलाते रहे और दूसरी तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पथराव हो रहा था और हाथ में इसके अलावा और कोई असलहा मौजूद नहीं था। मैंने ये खुद अपनी आंखों से होते हुए देखा। और पुलिस की ये कोशिश थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो सरबराह हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उनके घर में दाखिल हुआ जाए। उनके घर पे बाकायदा बल्कि गोलियां भी चलाई गईं। उनके बेटे अंदर मौजूद थे और उनको या तो गिरफ्तार करना मकसद था या उनको शहीद करना मकसद था। और ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के वो कारकुनान थे, वो बहादुर कारकुनान थे जो डट गए और उसमें ख़वातीन भी शामिल थी और उनके दरवाजे के आगे खड़े हो गए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारी लाश पे से गुजर कर आपको जाना होगा। ये सब जानते हुए भी कि उनकी आंखों के बिल्कुल सामने ख़वातीन को दिन दिहाड़े गोलियां मार के शहीद किया गया। और वहां पर ताहिरुल कादरी साहब के और उनके साहबजादों के गार्ड्स भी मौजूद थे। मिनहाजुल कुरान मरकज़ और उनकी रिहाइश गाह में बामुश्किल 500 मीटर का फासला है, शायद इससे भी कम है। और वहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे उनके पास जदीद असलहा मौजूद था, ट्रेन गार्ड्स थे, आर्मी से रिटायर हुए हुए गार्ड्स थे। और ऐसा नहीं है कि उनको असला चलाना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वो मुखलिस नहीं थे, वफादार नहीं थे। उनकी वफादारी की तो मैं आपको क्या मिसालें दूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा पाकिस्तान अवामी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि चाहे कोई आपका गार्ड हो या उसके अलावा कोई पाकिस्तान अवामी तहरीक का कारकुन हो, सब के सब इतने वफादार हैं कि अगर वफादारी की मिसाल देनी हो तो शायद इनकी अगर मिसाल दी जाए तो वो बेहतरीन मिसाल होगी। और वहीं पर ये गार्ड्स, इनके पास असला मौजूद था, अगर ये चाहते तो ये असला चला सकते थे। और ये खून खौलता है इंसान का देख करके जी किस तरह से दिन दिहाड़े ये कत्ल हो रहा है और आपके हाथ में असला भी है, आपको असला चलाना भी आता है। बल्कि शायद जो पुलिस एहलकार वहां पे असला चला रहे थे उनसे बेहतर असला चला लेते हैं, उनसे बेहतर निशाना है, इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस्तेमाल उनको नहीं करने दिया गया और उनको समझाया गया। और आप सोचिए कि सामने माओ बहनों की को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है और आप देख रहे हैं और आपको खून खौल रहा है और आप असला नहीं चला रहे क्योंकि आपकी वो तरबियत नहीं है और आपको रोका गया है। और इसी का फायदा उस वक्त पुलिस एहलकारों ने और इंतजामिया ने उठाया और वहां पर लोगों को कत्ल करते चले गए। और वहां पर मैं आपको एक और बात यह भी बता दूं कि ये ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया था कि इसकी दुनिया में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। मतलब बर्बरियत होती है, लोगों के साथ जुल्म होते हैं, पर ऐसा जुल्म के जो दिन दिहाड़े हो रहा है और इतनी ढिठाई से हो रहा है, इतनी बेशर्मी थी कि कैमरास भी मौजूद है, मीडिया मौजूद है, कवरेज कर रहा है। गो कि उसको कवरेज से मीडिया को रोका गया, लेकिन फिर भी वो किए जा रहे हैं।
اور رات کی تاریکی میں دن میں کر رہے ہیں. یہ وہ سوچ کی عکاس تھا یہ سارا عمل کہ ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دل خون کے آنسو روتا ہے آج جب میں یہ سوچتا ہوں کہ دن دہاڑے یہ سب ہوا. سن 2014 سے لے کے اب تک انصاف کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. سن 2014 میں 14 اگست کو نکلے لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا اور وہاں پر جا کر تقریباً 2 ماہ پڑاؤ کیا. اور ایسا یہ 2 ماہ میں نہیں ہوا کہ جی راتوں کو جا کے کہیں آرام دہ بستر پہ آرام کر لیا, دن میں آ گئے وہاں پر اس جگہ پہ کہ جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور ڈی چوک پر اور آ کے وہاں پہ سب جمع ہو جائیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیں جس طرح پی ٹی آئی کے احتجاج میں ہوتا تھا. ویسا ہرگز نہیں تھا. یہ 2 ماہ لوگ وہیں پہ رہے, کھانا پینا سونا جاگنا سب ان کا وہاں پر تھا, حتیٰ کہ عید الاضحیٰ بھی ان کی وہیں پر گزری. اور یہ سب میری اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزیں تھیں. اور بربریت کی ایسی مثالیں کہ جب اپنے احتجاج کے لیے بھی نکلے تو میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل میں آپ کو اب چلیں بتا ہی دیتا ہوں کہ سن 2014 میں جب یہ نکلے اسلام آباد پہنچے, پہلے اپارا احتجاج ہوا. اپارا احتجاج کے دوران جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب بھی احتجاج کر رہے تھے اور ان کا ایک اپنا مقصد تھا, لیکن وہ ساتھ میں پاکستان عوامی تحریک کے اپنے آپ کو انہوں نے جوڑ لیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے ورکرز رکنے والے نہیں ہیں, ڈٹنے والے نہیں ہیں. صرف پاکستان عوامی تحریک کے وہ کارکنان ہیں جو وہاں پر چاہے آندھی ہو, گرمی ہو, سردی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, کچھ بھی ہو, وہ وہاں سے جانے والے نہیں ہیں. لیکن اس احتجاج میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا, سول نافرمانی کا اعلان کیا, انہوں نے کہا جی بل پھاڑ دو, جس پر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے باقاعدہ پیغام بھجوایا عمران خان صاحب کو کہ ایسا نہ کیجیے, یہ مناسب نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب ڈی چوک پہ پہنچے, رستے میں بے شمار کنٹینرز تھے. کارکنان اپنی مدد آپ کے تحت ان کارکنان وہ اپنے اور جذبے کے تحت ان کنٹینرز کو ہٹاتے ہوئے آگے ڈی چوک پہنچے. ڈی چوک پہنچ کر وہاں پر احتجاج جاری رہا. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج, دوسرا پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج. اور دونوں طرف جو احتجاج تھا اس میں فرق واضح تھا. پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج جو تھا اس میں لوگ وہیں پہ تھے. ایک بار تو بلکہ محفل سماع کا بھی انعقاد ہوا, میں تب بھی وہاں پر موجود تھا. اور میں ان تمام کارکنان کی دل سے عزت کرتا ہوں اور ان میں سے ہر کسی کو میں اپنا سمجھتا ہوں, اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سٹرگل کتنی تھی. اور وہ سٹرگل صرف لفظوں کی حد تک نہیں تھی, کوئی ڈرامے بازی نہیں تھی اس میں. یقیناً 100% سچی لگن کے ساتھ وہاں پر لوگ موجود تھے, اپنے جذبے کے ساتھ وہاں پہ لوگ موجود تھے. اور وہاں سے ان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا, چاہے وہ جو مرضی کر لیتے, چاہے جتنی مرضی وہاں پر انتظامیہ طاقت کا استعمال کر لیتی, جو کہ بعد میں انہوں نے کیا بھی, لیکن وہاں سے یہ ہلنے والے نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ایسے ہی ہوتا تھا کہ شام کے وقت جیسے ہی شام ہوتی تھی, موسم ذرا ٹھنڈا ہوتا تھا, عمران خان صاحب اس وقت آتے تھے, کنٹینر کی چھت پہ واک کرتے تھے, پھر اس کے بعد رات کو جلسہ ہوتا تھا, جلسے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جایا کرتے تھے. اور جب ویکینڈ آتا تھا, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے سنڈے, تو تب ذرا ان کے جلسے میں تعداد لوگوں کی بڑھ جایا کرتی تھی, کیونکہ ویکینڈ ہوتا تھا تو پھر ویکینڈ ہے اور جلسہ ہے, اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ نغمے ہیں, تو لوگ انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے. اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان وہیں پر تھے. پھر اس کے بعد صبر کرنے کے بعد آرمی چیف اس وقت کے راحیل شریف صاحب, ان سے ملاقات ہوئی, ڈی جی ISI سے ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب کی تو مختصر دورانیہ کی ملاقات ہوئی, طاہر القادری صاحب کی بہت طویل دورانیہ کی ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں کچھ مزید وقت دیجیے. وہ وقت لیا گیا, وقت دیا گیا. جب پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اب آگے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بڑھا جائے. جیسے ہی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان آگے بڑھے اور پاک سیکریٹریٹ اور ایوان صدر کے درمیان جو سڑک ہے اس طرف مڑے, تو وہاں پر کئی لیئرز تھیں کنٹینرز کی, اور ٹرپل سٹوری قائم کی گئی تھی, بنا دی گئی تھی کنٹینرز کے اوپر کنٹینرز رکھ کے. وہاں پر جیسے ہی کرین کی مدد سے ایک کنٹینر کو اتارنے کی کوشش کی گئی, پاکستان عوامی تحریک کا کارکن اوپر موجود تھا کہ وہاں سے دوسری طرف سے شدید آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی گئی. ایکسپائرڈ شیلز استعمال ہوئے اس وقت وہاں پر انتظامیہ کی طرف سے. پھر دوسری جانب پاک سیکریٹریٹ کی طرف جو پولیس موجود تھی ان کی طرف سے بھی, اور وہاں پر FG کو بھی بلا کر ان کو بھی استعمال کیا گیا, وہاں سے بھی پھر شیلنگ شروع ہو گئی, شدید شیلنگ ہوئی. اور دوسری طرف میں بالکل سینٹر میں تھا, مرکز میں تھا. ایک طرف پولیس کہ وہاں سے وہ شیلنگ کر رہی ہے, ربر کی گولیاں چلا رہی ہے, ایکسپائرڈ شیل استعمال کر رہی ہے, اور دوسری طرف پاکستان عوامی تحریک کے وہ کارکنان جو اپنی تربیت کی وجہ سے کوئی اسلحہ لے کر وہاں پہ نہیں آئے تھے, ان کے ہاتھ میں صرف وہ کیا پتھر تھے زیادہ سے زیادہ, یا کوئی ڈنڈا ہوگا اور کوئی گلیل ہوگی, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور وہ صرف وہی استعمال کر رہے تھے وہاں سے, ان کے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی, یا جہاں جہاں ان کو کوئی گھاس یا اس طرح سے چیز
ڈھیر مل رہا تھا تو آگ لگا رہے تھے تاکہ اس دھوئیں سے آنسو گیس کی شیلنگ کا اثر کم ہو جائے، کیونکہ بہت ہی خطرناک شیلنگ تھی اور پوری رات وہاں پر یہ شیلنگ ہوتی رہی، پوری رات وہاں پہ کارکنان کی زندگی کے ساتھ کھیلا گیا اور مجبور ہو کر، وہ جو آج بات ہوتی ہے نا کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے، احاطے میں گھس گئے جنگلہ توڑ کے، آپ خود بتائیے جناب کہ جب خواتین ہیں، بچے ہیں، بہت کم عمر بچے بھی ہیں، اور ان پر اس طرح سے ایکسپائرڈ شیلز فائر کیے جا رہے ہوں، اور ان کے دفاع میں جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف پتھر تھے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہ، میں سینٹر میں تھا، میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور دوسری طرف میرے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا رات میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے سے اپنا دفاع کس طرح سے وہ کارکنان کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سارے وہاں سے بھاگ چکے ہیں، چلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ان کا لیڈر بھی نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب اپنے کنٹینر میں، ان کے ساتھ ان کا بھانجا تھا فیصل جاوید صاحب تھے اور قاسم خان سوری، یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ کنٹینر کے اندر تھے، اور ان کے کنٹینر کو بھی چاروں طرف سے گھیر کے اس کو ڈیفینڈ کیا پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے، اور طاہر القادری صاحب نے میرے سامنے یہ ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کریں، ورنہ ان کا وہاں پر کوئی ڈیفنس نہیں تھا۔ تو وہ ورکرز، وہ خواتین، وہ بچے جو پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف داخل ہوئے، ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہ جاتے تو کہاں جاتے، اور وہاں پر بھی جا کے آگے رینجرز کھڑی تھی، فوج کھڑی تھی، تو وہاں پر ان سے کہا گیا جی آپ نے یہ جو گراؤنڈ ہے، جو گرین بیلٹ ہے، اندر جو دائرہ ہے اس کے اندر جو گرین بیلٹ ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، بلڈنگ کی طرف نہیں آنا، مجال ہے کہ جو کوئی اس طرف گیا ہو، اور اپنے دفاع میں انہوں نے کیا جو کیا، اور پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں آگے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ دفاع کیا گیا، آپ ان پر ایکسپائرڈ شیلز استعمال کر رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، اور بڑی بڑی بری حالت ہوئی لوگوں کی، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کیا حالت لوگوں کی ہوئی، ہماری اپنی حالت ایسی تھی کہ وہ اسمبلی نہیں جا رہی تھی، اتنی زیادہ شیلنگ ہوئی پوری رات، اور اگلے دن ڈھیر لگا ہوا تھا شیلز کا، جو شیلز پولیس نے استعمال کیے اور فائر کیے، لیکن وہاں سے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کو وہ نہیں ہٹا سکے، پولیس ناکام ہوئی، اور پولیس کو پھر پیچھے پش بیک کرنا پڑا، اور پش بیک کرتے کرتے وہی پاک سیکریٹریٹ جو پہلے پولیس کے کنٹرول میں تھا وہ پاکستان عوامی تحریک کے کنٹرول میں آ گیا، اور پھر اس سے بھی پیچھے پش بیک کرتے ہوئے جو اس سے پچھلا چوک ہے وہاں تک پولیس کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اور پولیس وہاں سے آگے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کا جذبہ، ان کا حوصلہ دیکھ لیا تھا، کیونکہ ان کے پیچھے کاز تھا، اور کاز کیا تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم نے جو ظلم ہوا ہے 17 جون کو 14 افراد کو جو شہید کیا گیا ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ مطالبہ ہے، اور جب یہ مطالبہ ہو نا تو پھر کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، چاہے آگے سے کوئی آپ کے کوئی توپ ہی کیوں نہ چلا دے، اور وہاں پر پھر یہ احتجاج جاری رہا، اور اسی دوران احتجاج میں بڑھتا گیا، وہاں پہ ڈٹے رہے، موجود رہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور پھر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں واضح کر دیا ہے کہ جی ہم سے وعدے لیے گئے اور ہم سے کہا گیا کہ جی ہم اب اس کیس کا فیصلہ کریں گے، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کرنا۔ تو جب یہ کہا گیا، وعدہ لیا گیا، گارنٹی لی گئی کہ آپ کوئی احتجاج نہیں کریں گے، ہم اس آپ کے کیس کو ریزالو کریں گے اور ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے، تو تب جا کر یہ احتجاج کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ میں اگر دن بدن کیا کیا وہاں پر ہوتا رہا اس کی تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں، کیونکہ میرے پاس ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے، اور یہ 6 سال 7 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ سب ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے بہت قریب سے یہ سب کچھ دیکھا، اور جو کچھ میں نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے ایک لفظ سچ کہا ہے، اس میں کوئی بات بھی میں نے بڑھا کے چڑھا کے اس کو لفاظی کے ساتھ کوئی میں نے اس کو تڑکا لگا کے مسالہ لگا کے بڑھا کے نہیں پیش کیے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ ایک لفظ جو میں نے کہا ہے اب تک وہ بالکل سچ کہا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ اب آتے ہیں جی دوسری طرف کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا اس کے بعد عدالتوں میں چلے گئے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب یہ معاملہ ہے اور وہاں پر یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور پھنسا ہوا کس لیے ہے کہ اب ایک درخواست دے دی گئی ہے کہ جی اس معاملے کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے نکالا جائے، اس میں سے جو انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں ان کو نکالا جائے، اور ان کی اس درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے سماعت کے لیے، جبکہ یہ اگر دہشت گردی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی اور کیا ہے؟ یہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن یہ دہشت گردی ثابت شدہ دہشت گردی ہے جو سب نے اپنی سکرینز پہ دیکھی۔ سن 2015 میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ بتائیے یہ جو آپ نے اپنی مرضی کی ایک کمیٹی تشکیل دے کے JIT تشکیل دے کے جو مرضی کی رپورٹ نکلوائی ہے، آپ تو کہتے ہیں جی اندر سے بھی فائرنگ ہوئی ہے، تو آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی تو وہ آپ ایویڈنس دکھائیے
کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کتنا وقت مزید آپ کو چاہیے؟ اگر آپ سچے ہیں اور وہ غلط ہیں تو اپنے پاس جو موجود ایویڈنس ہے ان کو لا کر دکھائیں سامنے، پتہ چل جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. لیکن ان کے پاس ایویڈنس ہے ہی نہیں. اور ایویڈنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جو وہ کلیم کر رہے تھے کہ جی اندر سے فائرنگ ہوئی ہے، چھت پہ سے فائرنگ ہوئی ہے. خرم نواز گنڈا پور صاحب پر الزامات لگائے گئے کہ جی انہوں نے یہ کہا وہ کہا، ان کے احکامات پہ فائرنگ ہوئی نہیں. ورنہ آج ہم سن 2021 میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں. 2015 کا میں نے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ کہی ہوئی بات کوٹ کی ہے. تب سے لے کے اب تک ایک بھی مرتبہ ایک بھی ویڈیو سامنے نہیں لائی گئی ہے، کیونکہ سب سراسر جھوٹ تھا. اب یہ معاملہ چونکہ قانونی ہے اور عدالتوں میں ہے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف جو پہلے تو بہت بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرتی رہی اور اعلان کرتی رہی ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کی مدد کریں گے اور یہ مظلوم ہیں، ان پہ ظلم ہوا ہے، یہ بربریت ہے، اور پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف، پی ایم ایل این سب کو جو ہے اس کے اندر آپ رگڑا دیتے رہے اور اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے آپ کرتے رہے. اب آپ کی حکومت ہے تو کیوں نہیں آپ کچھ کر پا رہے ہیں؟ تو ان کے پاس ایک یہ پلی ہے کہ جی یہ معاملہ چونکہ اب عدالتی ہے تو عدالتی کارروائی میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو اس وقت پولیس افسران اور انتظامیہ کے وہ لوگ جو اس وقت لاہور میں تعینات تھے، جنہوں نے ان تمام احکامات کی تعمیل کی، اور جو ایگزیکیوٹرز تھے اس حملے کے پولیس کی طرف سے، اس دہشت گردی کی کارروائی کی ایگزیکیوشن انہوں نے کروائی تھی، ان کو تو برطرف کیا جا سکتا ہے. ان کو تو آپ سائیڈ لائن کر سکتے ہیں نا. آپ نے ان کو بھی تو عہدوں پہ فائز کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو بھی کہیں نہ کہیں فٹ کیا ہوا ہے. آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں پر الزامات ہیں اور الزامات بھی بے بنیاد الزامات نہیں ہیں، حقیقت میں مبنی الزامات ہیں، آپ نے ان لوگوں کو مختلف جگہ پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے. ان کو سائیڈ لائن کیجئے، ان کو ایک طرف برطرف کیجئے اور کہیے کہ یہ ہمارا اصولی فیصلہ ہے کہ ہماری حکومت، ہماری جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. تو جب ہم انصاف ہی نہیں دلوا سکیں گے ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے، اور یہ دہشت گردی کی کارروائی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی اور ہم اس کو بار بار کہتے رہے ہیں سن 2018 تک، سن 2014 سے لے کے سن 2018 تک یہ دہشت گردی کی کارروائی، اور اب بھی کہتے رہتے ہیں گائے بگائے. جب کہیں موقع کو ملتا ہے، جب پی ایم ایل این پہ کوئی الزام لگانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی مال ٹاؤن میں انہوں نے یہ کر دیا تھا. تو پھر آپ کو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ ان افسران کو جو اس سب میں ذمہ دار تھے ان کو برطرف کیجئے، ان کو ایک طرف کیجئے. ان کو آپ اہم عہدے دے دیں گے تو اس سے پھر یہ ظاہر ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. آپ نے انصاف کی دھجیاں اڑا دیں، آپ نے انصاف کا جنازہ نکال دیا، اور آپ صرف یہ جھوٹی تسلیاں اس بچی بسما کو دیتے رہے ہیں جس کی والدہ کو شہید کیا گیا، اور وہ بسما آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، آج بھی قائم ہے. آپ سوچئے اس بچی کی ہمت کو دیکھیں. آپ 7 سال گزر جانے کے بعد بہت سے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی کوشش کی جاتی ہے کہ جی معاملے کو اتنا لٹکاؤ کہ جی مدعی تھک جائیں اور اس کے بعد پھر وہ کیس سے بیک آؤٹ کر جائیں. وہ آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، وہ آج بھی اسی طرح سے اپنی والدہ کے قتل کے قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے آج بھی اتنی ہی پرعزم ہے جتنا کہ وہ پہلے تھی. تو یہ آج کے روز میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں. مجھے اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.